अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से हैं। एक बड़े ही लंबे हाइएटस के बाद हम फिर एक आपके पास आए हैं एक नए खुद आ गई के प्रोग्राम के साथ। मेरा चेहरा शायद बंदों को जो लोग देख पहले फ़ैमिलियर होंगे, पहले प्रोग्राम्स का उनको तो शायद नया लगे। लेकिन एक जो फ़ैमिलियर फेस है वो जो हमारे साथ मेहमान हैं कायनात बाजवा साहब उनका है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो सेल्फलेसनेस और एम्पैथी का है। तो मैं उनकी तरफ शिफ्ट करता हूँ, फिर मैं सवालों पे आता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और अरबाद वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख़्याल ये है कि वक़्फ़ा काफ़ी सारा पड़ गया। खुद आगाही का हमने काफ़ी पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और कुछ एपिसोड हुई और उसके बाद लाज़मी बात है एवरीबॉडी इज़ बिज़ी और हुँ, कुछ मामलात इस तरह के हुए कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। बहुत अच्छी बात है कि अरबाद ने अभी ये इनिशिएटिव लिया है। इसका मतलब ये है कि अरबाद के साथ-साथ ज़रनाब को भी आप देखेंगे और मुरीद शाह साहब भी वापस आएँगे और दूसरे लोग भी वापस आएँगे। तो इंशाल्लाह। आप स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा मेरा जो पहला सवाल था वो थोड़ा रूडिमेंटरी है, मतलब बेसिक चीज़ों पे आई गेस टच करता है लेकिन सेल्फलेसनेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि इस चीज़ का मतलब क्या है? आई मीन व्हाट डज़ इट मीन टू एक्ट सेल्फलेसली और व्हाट डज़ इट मीन टू बी सेल्फलेस? अच्छा देखें, हम इंसान जो हैं वो चूँकि अल्लाह पाक ने हमें एक डिज़ाइन के तहत पैदा किया है और वो डिज़ाइन वो सिस्टमैटिक अप्रोच आपको हमारी अपनी बॉडी से लेके, हमारी फंक्शनिंग से लेके पूरी कायनात की फंक्शनिंग के अंदर आपको नज़र आएगी। अब चूँकि ये सारी की सारी कायनात अल्लाह पाक ने मेरे और आपके लिए क्रिएट की है, तो उसके अंदर जो इंसान हैं, उनको एक शर्फ़ दे दिया कि उनको एक बेहतरीन स्पीशीज़ के तौर पे अल्लाह पाक ने एक दर्जा दे दिया, एक मुकाम दे दिया। अब हमारे पास वो जो मुकाम है, वो ये है कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। हमारे पास रीज़न है, हमारे पास चॉइस है, हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ों को छोड़ के जैसे कि आप का खाना है, पीना है और जिस्म से जो मुतल्लिका चीज़ें हैं या ज़हन से मुतल्लिका जो कि फंडामेंटली आपके अंदर बिल्ट इन है, अगर आप उनको छोड़ दें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर अगर आप जाना चाहें तो चॉइस इज़ योर्स, ना जाना चाहें तो चॉइस इज़ योर्स। और इनफैक्ट इम्तिहान भी चॉइस का ही इम्तिहान है कि आप क्या चॉइसेस लेंगे ज़िंदगी के अंदर। अब जब सेल्फलेसनेस की हम बात करते हैं, तो जब इंसानों से हमारी बहैसियत इंसान एक एक्सपेक्टेशन होती है और बहैसियत इंसान हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ एक रहमदिली का, एक मोहब्बत का और एक उनसियत का मुज़ाहरा करें बिकॉज़ हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें पसंद हैं। हुँ, अच्छा, जब आप किसी भी इंसान के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो जनरली वो रिस्पॉन्स भी आपके पास अच्छा ही आता है। अब सेल्फलेसनेस से मुराद ये है कि जो चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है कि हमने अल्लाह पाक के पास वापस जाना है और हमने यहाँ पे हमारा जो एक ट्रांज़िशनल फ़ेज़ है, इसका हमने हिसाब-किताब देना है। उसके अंदर एक तो हमें हमारे रब की तरफ से ये फ़र्ज़ के तौर पे डाल दिया गया कि अल्लाह पाक ने हमारे से जुड़े हुए लोगों के हकूक़ को अपने हकूक़ के ऊपर एक फ़ोकियत दे दी और हमसे ये मुतालबा कर दिया कि आप इंसानों के हकूक़ मेरे हकूक़ से पहले अदा करेंगे और फिर मेरे हकूक़ की तरफ आएँगे। अच्छा वो प्रेफ़रेंस जो है, जो अल्लाह पाक ने दी है, वो भी एक वो जो टेस्ट है हमारा उसका हिस्सा है। और उससे जानना यही मकसूद है जो मेरे जैसे लाइलम लोग हैं या एक बिल्कुल जो आप हाइंडसाइट के अंदर जो चीज़ देखते हैं, तो वो तो शायद यही है कि आप हुक्म कितना मानते हैं और सर्टेन चीज़ों के अंदर फिर उस सिस्टम की एक जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी नहीं होती अगर हम सेल्फलेस नहीं होते। यानी कि अगर हम सेल्फिश हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल उसके अपोज़िट है, तो ज़िंदगी के अंदर हमारे रिश्ते, हमारा ताल्लुक
اور ہمارا جو کنیکشن ہے انسانوں کے ساتھ وہ، اور ایون چرند پرند اور جانوروں کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرے جتنے بھی انسان تو انسان، جانور بھی آپ سے جتنی ان کی محدود ایک اللہ پاک نے ان کو ذہنی صلاحیت دی ہے، ان کی بھی آپ سے ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جب، اور وہ ایکسپیکٹیشن آپ بھی دوسروں سے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اصل میں دوسروں کے حقوق کے حوالے سے اپنی سیلف کو یا اپنے مفاد کو پیچھے رکھ کے سوچنا ہے، اس کو ہم سیلف لیسنس کہتے ہیں، کہ جہاں آپ اپنا مفاد دوسرے کے مفاد کے مقابلے میں پیچھے کر دیتے ہیں، اور دوسرے کے مفاد کو آپ آگے اس لیے دے دیتے ہیں کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک تو ایک ریسیپروکیشن ہوگی، جو واپس پلٹ کے ایک اچھائی آپ کریں گے وہ پلٹ کے آپ کے پاس واپس بھی آتی ہے، اور لیکن سیلف لیس لوگ نارملی وہ ایکسپیکٹیشن زیرو کر دیتے ہیں، وہ اس کا صلہ اپنے رب سے چاہتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں، کیونکہ آپ اللہ پاک کے حکم کے مطابق ایک کام آپ نے کیا ہے تو یقیناً اللہ پاک نے اس میں آپ کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے آلریڈی رکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ آپ کو ایک نیچرل ایک فریم ورک کے تحت آپ کے پاس پلٹ کے واپس آتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو جس کو رائج کرنے کے لیے، جس کو اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے ہمیں امپتھی کی ضرورت ہے۔ امپتھی اور سمپتھی کا جو ڈفرنس ہے وہ بڑا سادہ سا ہے۔ جب آپ سے میں کسی بھی چیز کے اندر ہمدردی کرتا ہوں، آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، آپ بہت مشکل کے اندر ہیں، تو میں آپ سے ایک ہمدردی کرتا ہوں۔ سپوز ہمدردی کروں گا تو کیا کروں گا؟ کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی طرح سے جو میری اوقات ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کو اپنی جو شرائط ہیں اس کے اوپر کوئی مدد فراہم کر دوں۔ لیکن جب آپ امپتھائز کریں گے سمپتھائز کرنے کے بجائے، تو پھر آپ ایک اگلا قدم لے لیتے ہیں جس کے اندر صحیح معنی میں ایک سیلف لیسنس شو ہو جاتی ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو بیمار کی جگہ پہ رکھ لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو، جو انسان مشکل کے اندر ہے یا جو جانور بھی ایون اگر کسی مشکل کے اندر ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچتے ہیں کہ اگر یہ میں ہوتا تو میرے ساتھ کیا گزرتا، میں کس طرح سے محسوس کرتا، اور میں کس طرح کی ایکسپیکٹیشن ہوتی میری دوسروں سے کہ وہ کس طرح سے میرے ساتھ بیہیو کریں۔ تو یہ سمپتھی کا ایک ہائر اور ایک ڈیپر ورژن ہے جس کے اندر انسان آٹومیٹکلی سیلف لیس ہو جاتا ہے، اور چونکہ سیلف لیس ہونا اصل میں میرا اور آپ کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم اپنی ذات کے حوالے سے تو نیچرلی سوچتے ہیں، تو جو ہم نے آپشنل چیز کرنی ہے، جو ایز اے چوائس دی گئی ہے، اپنے پہ طاری بھی کرنی ہے اور اپنے کاموں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اس کی ترویج بھی کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کے حوالے سے کتنا میں دلی طور پہ ہمدردی سے اور کتنا میں سمپتھائز کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ اوکے، اچھا تو ایٹ لیسٹ جس لائن پہ آپ نے بات کی ہے اس سے تو ایٹ لیسٹ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیلف لیسنس ایک طرح سے ایک اگر if a human is supposed to function properly تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی سیلف لیسنس کی ویلیوز ہوں یا سیلف لیسنس کو کیری کرتا ہو۔ تو آج کے جو ہمارے سوسائٹل پرابلمز ہیں یا آج کی جو ماڈرن سوسائٹی میں کچھ پرابلمز ارائز ہوئے ہیں، کیا مطلب یہ لیک آف ایمپتھی اور لیک آف سیلف لیسنس اس میں کوئی رول پلے کرتے ہیں؟ نہیں، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں اور بہت ساری چیزیں اس میں ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ کی جو تربیت ہے، کیونکہ یہ شاید ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے اندر کوئی ان نیٹ یا ان بورن کوئی کیپیسٹی ہوتی ہو اس حوالے سے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ جس کے اندر مجھے اور آپ کو ہمارے بڑے یا ہمارے ٹیچرز یا ہمارے رہنما گائیڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیونکہ اگر آپ زندگی کو
صرف اور صرف اس جو مادی زندگی ہے جو اس دنیا کے اندر ہے، اگر اس کے حوالے سے سوچتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ امپتھائز کریں گے، مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سیلف لیسنس تو بہت ایک ہائر ڈگری ہے، ایون آپ اس قابل بھی نہیں رہتے کہ آپ دوسروں کے بارے میں ایک ہمدردی ہی رکھ سکیں، جو کہ ایک بہت ہی بیسک سی چیز ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو یہ تربیت اسکولوں کے اندر ہمارے جو مینٹورز ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہمارے جو والدین ہیں، یہ ان کا فریضہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کو جب پوچھا جائے گا، جب آپ مر جائیں گے اور اللہ پاک کے سامنے پیش کیا جائیں گے تو آپ سے تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو آپ کے ماں باپ کے حقوق تھے یا آپ کے پڑوسیوں کے حقوق تھے، جو حقوق باقاعدہ ایک طرح سے ریٹن رولز کی صورت میں ہمارے پاس آ گئے، وہ آپ سے پوچھا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا مجھے دے دی جائے۔ کیونکہ میں آپ کے والد ہونے کی حیثیت سے جو میرا یہ فرض تھا کہ میں جو چیزیں میرے مذہب نے اور جو میرے رب نے مجھ سے ریکوائر کی ہوئی تھی، میری ذات کے حوالے سے بھی، میری اولاد کے حوالے سے بھی، اور میرے معاشرے کے حوالے سے، وہ میں نے اس طرح سے آپ کو ٹرانسفر ہی نہیں کی، تو ایک چیز آپ کے پاس اس طرح سے پہنچی ہی نہیں، تو اس کی جو ریٹریبیوشن ہے وہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ نے تربیت کی ہو، اگر جس طرح سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے، بہت سارے جو لوگ سن رہے ہیں، خاص طور پہ ینگسٹرز جو سن رہے ہیں اور جن کو یہ سمجھ نہیں تھی سپوز، اور ان کو آج یہ پتہ چلا ہے، تو نیچرلی اب وہ کیا کوشش کریں گے کہ آپ اپنے سے جڑے ہوئے لوگ، آپ کو اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور اپنی فیملی سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی چیز عزیز ہوتی ہے تو صرف آپ کی اپنی جان ہی ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ اپنی جان بھی ان کے اوپر قربان کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی وجہ سے کل کو آپ کے باپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد کی پکڑ ہو سکتی ہے، تو آپ کو ایک ریزن ملا، ایک لاجک ملی کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک ہمدردی کا جذبہ، ایک امپتھی کا جذبہ، ایک پیار کا اور انسیت کا جذبہ لوں بھی، اور اس کو چلاؤں بھی اور اس کو بڑھاؤں بھی، کیونکہ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے میری اوپر جو فیملی تھی، جو میرے پیرنٹس تھے، اور جو میری نیچے فیملی ہے یا میری ساتھ فیملی ہے، یعنی کہ بیوی اور بچے، سب کے لیے ایک آسانی اسی صورت میں ہوگی کہ میں اپنی ذات کے اندر یہ بنیادی تبدیلیاں اس حوالے سے کروں۔ لیکن اگر وہ تربیت آپ کو نہیں ملی، آپ کو پتہ ہی نہیں، جو کہ ہماری سوسائٹی میں آج کل ایک جو چیز رائج ہے، وہ بڑے پیمانے کے اوپر ہم لوگ ایک بے خبری کے اندر ہیں، ماں باپ الگ ایک بے خبری کی نیند میں ہیں، بچوں کو اسکول بھیج کے مائیں سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا، باپ فیس دے کے سمجھتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، اور بچوں کی ایک الگ دنیا ہے جو انہوں نے انٹرنیٹ پہ اور مختلف گیمز پہ، کمپیوٹرز کے اوپر انہوں نے بنا لی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے والدین نے بھی اپنی ایک جو بیسک رسپانسبلٹی تھی اس سے منہ موڑ لیا ہوا ہے۔ تو اس کا جو نیچرل رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر سیلفش جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھے گا، اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر چونکہ جو چیزیں اللہ پاک نے ہم سے ریکوائر کی ہیں، اس نے کہا ہے کہ تمہارا دین فطرت ہے، اس نے وہ چیزیں ہمارے اندر، اس کے لیے پروویژن بھی ہمارے اندر ہے، یعنی کہ اگر ہمیں کہا گیا یہ کرو تو اس کے کرنے سے ہمارے اندر، ہمیں معلوم شاید نہ ہو لیکن ہمارے اندر اس کی ریکوائرمنٹ موجود ہے۔ جیسے کہ جو لوگ جتنا زیادہ دوسرے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں یا کام کرتے ہیں، وہ اتنا سیٹسفائیڈ لائف گزارتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہ ہوں، ان کے پاس گاڑیاں بنگلے نہ ہوں، ان کے پاس بہت عیاشی کا کوئی رستہ نہ ہو، وہ ان سارے لوگوں کے مقابلے میں جن کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں بہت زیادہ اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ سم ہاؤ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے دلوں کے اندر یہ چیز کی پروویژن ڈالی ہوئی ہے کہ ہمارا جو اطمینان ہے وہ جڑا ہی ہوا اس چیز سے ہے کہ ہم نیکی کریں، ہم اچھائی کریں، ہم
दूसरों के साथ एक भलाई का रवैया अख्तियार करें, वो हमें एक जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे, वो सेटिस्फैक्शन का मुकाबला आप स्विट्जरलैंड में चले जाएं, आप नियाग्रा फॉल्स के ऊपर जाके सैर करके आ जाएं, या और भी गेम्स खेल लें, कारें ले लें, या जो भी करना चाहते हैं, उसका आप उस चीज से मुकाबला नहीं कर सकते। ओके, तो बेसिकली जो मुझे समझ आया वो ये है कि डेफिनेटली एक रोल प्ले करती है, एटलीस्ट मेरे क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो मुझे समझ आया। जी लेकिन वो रूट आउट इस चीज़ से होता है कि वो तरबियत की प्रॉपर तरबियत ना होने की वजह से इज़ द मेन कॉज़, ट्रू और ट्रू वो ट्रू। एक क्योंकि छोटा-सा देखिए वो। इस चीज को समझने की जरूरत है ओके, कि हम जिम्मेदारियों के साथ पैदा किए गए हैं, सर्टेन किसी मिशन के ऊपर इस दुनिया के अंदर भेजे गए हैं। हम जमीन में से खुदरो जो झाड़ियां होती हैं उसकी तरह से उग नहीं गए कि एक पता ही नहीं है कि भाई आप क्यों आ गए हैं। हम लोग बाकायदा एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक पूरा मंसूबा है जिसके तहत हमें बनाया गया है, हमें इस सांचे के अंदर ढाला गया है, फिर हमें किसी खास फैमिली के अंदर पैदा किया जाता है, किसी खास मुल्क में, किसी खास सिचुएशन के अंदर। और ये एक इम्तिहान का या एक जो बड़ा जिगसॉ पजल है, उसका एक एलिमेंट है। हमने दुनिया में आने के बाद और शऊर हासिल करने के बाद, और वो शऊर हम कैसे हासिल करेंगे उसके लिए भी एक पूरे का पूरा निज़ाम और ड्यूटीज असाइंड है ऑलरेडी। आपके माँ बाप को ये ड्यूटीज असाइंड है कि उन्होंने क्या क्या करना है, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को, खालाओं को, मामों को, सब लोगों को ड्यूटीज असाइंड है। अगर वो रियलाइज करें कि हमारी क्या ड्यूटीज हैं, अगर वो उसके ऊपर अमल पैरा हो जाएं, तो आपको होपफुली ये शिकायत नहीं आप बाद में कर सकते जब शऊर की एक लेवल पे आप पहुंचे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मुझे किसी ने करके दिखाया नहीं, बल्कि वो सारा कुछ हो चुका हो। लेकिन चूंकि सारे की सारी सोसाइटी एक 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 ऐसी मादी स्ट्रगल के अंदर बिजी है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जिम्मेदारियां थी वो हमने आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन में नहीं हुआ, सदियां लगती हैं इस तरह के अमल को किसी खास कल्मिनेशन पे पहुंचने के लिए। लेकिन हम बहरहाल इखलाकी तौर पे हमारा जो जवाल है, हमारा जो मादी एक वसाइल के लिए जो हमारी जंग है, और एक सेल्फिश वर्ड का हम हिस्सा हैं, वो हमने खुद पैदा किया है। क्योंकि हमने हमारी बुनियादी जिम्मेदारियां और जो विजडम था हमें पैदा करने के पीछे बनाने वाले का, जो उसने हमें एक दफा नहीं लाखों दफा ट्रांसफर किया, और इवेंचुअली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर आके तो वो चीज़ खत्म हो गई कि अब आपको कुरान भी दे दिया, अब आपको एक एक जबरदस्त बेहतरीन नमूना जिंदगी का जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके थ्रू आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी दे दी। अब आप मेहरबानी करें, अब आप आगे ये जो आपको रहनुमा असूल वज़ा कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं, और ये हिस्ट्री आपके पास है, ये किताब आपके पास है, ये लर्निंग आपके पास है, अब इसको सीना बसीना आप लोग ट्रांसफर करें। और किसी जगह पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के अंदर क्या मराहिल होने चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप गो बैक टू कुरान, गो बैक टू सीरत, गो बैक टू हदीस, एंड देन यू विल फाइंड योर आंसर्स। ओके। थोड़ा-सा कह लें कि डाइवर्ट करेंगे। वैसे तो सेल्फिशनेस से क्या कह लें कि डायरेक्टली ऑपोज़िट चीज़ है, सेल्फिशनेस है। एक साइंटिफिक आर्गुमेंट को अगर हम देखें, तो वो ये आर्ग्यू करता है कि हमारे अंदर इनेट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, और वी टेंड टू एक्ट सेल्फिशली नेचुरली। लेकिन आपने बीच में मेंशन भी किया कि क्योंकि द ह्यूमन बीइंग इज सच अ क्रीचर कि उसको एक चॉइस की एबिलिटी मिली है, तो इन सम वेज आई कैन सी कि फिर वो सेल्फिश और सेल्फलेसनेस की क्या वो फर्क भी रख सकता है, और उसमें से चूज भी कर सकता है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन आ रहा था वो इस चीज पे आ रहा था कि इन सम वेज
آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو کہ اپیرنٹلی کافی سیلفش ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے بیچ میں مینشن کیا کہ سم ٹائمس ہم اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. ویسے تو یہ چیز آئی گیس موویز میں زیادہ پورٹرے ہوئی ہے کہ ایک سیلفش آدمی نے ایک دم سے انقلابی کہہ لیں گے اس کے اندر ایک چینج آئے اور اس نے کسی کی دوسرے کی جان بچا لی. I think there's some truth to it. So why do you think that happens to what seems to اچھا be دیکھیں دو apparently a selfish person? چیزیں آئی کین انڈرسٹینڈ یور کوشچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے پاس یہ مقولہ تھا کہ سروائیول از فار دا فٹسٹ، اس شاید مقولے کے تحت ہم نے یہ ساری ڈیفینیشن بھی کریٹ کی تھی کہ چونکہ آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں، ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے آپ کے اندر، تو اس میں کہیں نہ کہیں جہاں آپ نے قربان ہونا ہے یا میں نے قربان ہونا ہے، جنیرکلی میں یا انٹرنسکلی میرے اندر جو چوائس آئے گی وہ یہ آئے گی کہ آپ کو قربان کر دیا جائے اور میں بچ جاؤں. اچھا لیکن یہ وہ کیونکہ سائنٹیفک جو جتنی بھی تھیریز ہیں یا جتنے بھی نوشنز ہیں انہوں نے وہ وقت کے ساتھ ایوالو ہوئے ہیں اور انہوں نے وقت کے ساتھ ایوالو ہونا ہے. جیسے کہ میں نے بڑا ریسنٹلی کچھ دن پہلے ایک نئی تھیری دیکھی. اب وہ تھیری پچھلی جو تھیریز ہیں ان کے آلموسٹ اپوزٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیسکلی آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے اندر جو انسٹنکٹیو جو موسٹ پاورفل انسٹنکٹ ہے وہ کائنڈنس. اب یہ بالکل ایک اس کے اوپر اب بہت بات ہو رہی ہے. اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر سننے والے بھی اور آپ بھی اگر تھوڑا سا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اب یہ جو چیز ہے اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. اچھا یہ کہاں پہ پہنچتی ہے یا جو پچھلی تھیری تھی وہ کہاں پہ پہنچتی ہے؟ ہم نے ساری چیزوں سے اینڈ آف دا ڈے سیکھنا ہے. اور میرا اور آپ کا تو چونکہ یہ ایمان ہے کہ جو چیز ہمارے رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں قرآن پاک کی صورت میں، ان کی سیرت کی صورت میں ہمیں ٹرانسفر کر دی ہوئی ہے، جس میں یقیناً بہت ساری اس میں بھی آرگیومنٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے حدیث پاک کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں صحیح حدیث یا کمزور ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مان لیں. دیکھیں ایک چیز کو قرآن پاک کو جس طرح سے ہم مانتے ہیں تو اس کے اندر بعض چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اپیرنٹلی وہ چیزیں بڑا ڈسٹرب کرتی ہیں جب تک کہ وہ آپ کی سمجھ میں نہ آ جائیں. اسی طرح سے حدیث پاک کو بھی لینے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر اگر ہمیں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے زور لگائیں، نہ کہ ہم اسٹریٹ اوے حدیث پاک کو ریجیکٹ کر دیں کہ یہ شاید کمزور ہے یا شاید ضعیف ہے یا جو بھی ہم ڈفرینٹ ڈیفینیشنز اس کے لیے دیتے ہیں. اور اس کا ایک اور فارمولا جو میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جنرلی اسپیکنگ جو چیز حدیث پاک کے اندر آئی ہے وہ قرآن پاک میں کسی نہ کسی حوالے سے اس کا بریف ہی صحیح لیکن اس کا آپ کو کوئی نہ کوئی رخ مل جاتا ہے. تو آپ خود بھی ایک لاجیکل برین، ایک مسلمان کا برین جو کہ جس کا ہارٹ بڑا پیور ہونا چاہیے، وہ خود بھی جب ایک پاک صاف سوچ ارادے نیت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ جو پہلے تو یہ جو ڈفرینٹ تھیریز ہیں ان کے اوپر ہمیشہ میں یہ سوچتا ہوں کہ تھیریز آپ کو پتہ ہے کہ بعض چیزیں پروو ہونے کے بعد بھی ان کے اندر نئی چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے کہ ہمیں پتہ تھا جب ہم چھوٹے تھے کہ ایٹم ہوتا ہے، پھر ایٹم کے نیوکلس کا بھی ہمیں پتہ تھا، پھر نیوٹران کا، پروٹون کا بھی ہمیں پتہ تھا، لیکن ہمیں نیوٹرینوز کا نہیں پتہ تھا. ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر جو آگے اس کی سائنس ہے وہ کیا ہے. سرن کے اندر یہ تجربات پچھلے میرا خیال ہے 25-30 سال سے ہو رہے ہیں کہ جی فردر پارٹیکلز جو ہیں وہ دریافت کیے جائیں. ہگز بوسون ایک پارٹیکل جو ہے وہ انہوں نے دریافت کیا. اس طرح سے اور بھی بہت سارے ڈفرینٹ پارٹیکلز ہیں جن کا
مقصد صرف اور صرف یہاں ریفر کرنے کا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ نتھنگ از اینڈ ٹو سم تھنگ، اٹ از آلویز اے روم ان ایوری تھنگ کہ جس کو آپ فردر ایکسپلور کر کے فردر کسی وزڈم کے یا انڈرسٹینڈنگ کے لیول کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کے اندر فردرنس کی گنجائش نہیں ہے. فردرنس کی جو گنجائش ہے وہ میرے اور آپ کے دین کے حوالے سے فردرنس کی گنجائش نہیں ہے. اس میں ہمارے پاس جو بک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں سارے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ آپ لوگوں کو تو بہت بچپن سے کہتا آیا ہوں کہ یا ہم مانیں یا ہم نہ مانیں، یا ہم ماننے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا ہم نہ ماننے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ جو بیچ کی منیاں ہیں یہ ہم سارے چونکہ بیچ کی منیاں بن گئے ہیں. آدھا ٹائم مان لیتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے مان لیتے ہیں، جو نہیں سمجھ میں آتی وہ نہیں مانتے. اگر کوئی چیز سوٹ کر رہی ہے اور وہ چیز سمجھ میں بھی آ رہی ہے، ویری نائس. اگر وہ چیز سوٹ نہیں کر رہی، سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، تو یار اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کم از کم دین کے اندر یہ چیز نہیں ہے. دین کے اندر آپ کو یا پورے کا پورا داخل ہونا ہے، اور وہ پورے کے پورا داخلے سے مراد میں آپ کو بحیثیت آپ کے والد کے اور سارے میرے سننے والوں کے خیر خواہ کے طور پہ یہ میں اپنے تجربے کی بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ڈاؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اس دین کے اندر پورے کا پورا داخل کیا ہے. لیکن نہ میری داڑھی ہے، نہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں، نہ میں نے ابھی تک کوئی حج کیا ہے. روزوں میں بھی کبھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، نمازوں میں بھی کبھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، دنیاوی معاملات میں تو کافی ساری اونچ نیچیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن میری نظر میں اس داخلے کا مطلب کیا ہے؟ میری نظر میں اس داخلے کا مطلب ہے بڑا آسان، کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے پورے کا پورا داخل ہونے کا جو بھی مطلب بنتا ہے اس کو اختیار کرنا ہے. اب وہ اختیار کرنا ایک پروسیس ہے. وہ اگر آپ سوچیں کہ ایک دن کے اندر میں قرآن کا حافظ بن جاؤں گا، پاسبل نہیں ہے. میں ساری کی ساری قرآن کی جتنی بھی تفسیرات ہیں وہ پڑھ لوں گا، وہ بھی پاسبل نہیں ہے. میں دنیاوی جتنا بھی علم ہے وہ ایک دن میں اکٹھا کر لوں گا، وہ بھی پاسبل نہیں ہے. میرے لیے جو چیز پاسبل تھی وہ صرف میرا ایک ارادہ تھا، اور فوری طور پہ جو چیزیں بڑی آسان تھی، جیسے کہ نماز پڑھنا بڑا آسان کام ہے، بڑا سکون سے پڑھ لیتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ نمازیں ہم نے 5 پڑھ لی ہیں. روزے رکھنے کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ اس لیے نہیں ہے، ویسے بھی صحت کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، سارے لوگ ہی رکھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی جاگ جاتے ہیں، آپ بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی اتنی بڑی اس میں کوئی مشکل والی بات کوئی نہیں ہے. بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ پورے سال کے لیے آپ کی باڈی ایک طرح سے دوبارہ ریفریش ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے. اچھا، سچ بولنے سے آج تک، جب سے میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا تب سے لے کے آج تک مجھے اس کا فائدہ ہی ہوا ہے. کیونکہ پہلے جو لوگ مجھے جھوٹا آدمی بھی سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، فراڈ بھی کر سکتا ہے، 2 نمبری بھی کر سکتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم ایک دن میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ان کو یقین دلا دوں گا کہ جی میں نیک ترین انسان بن گیا ہوں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم سارے لوگ ریئلائز کریں گے، میرے بچے، آپ لوگ، میری فیملی ریئلائز کرے گی کہ یار یہ بندہ تکلیف لے لیتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا. اور اگر اس سے کوئی اس طرح کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً اس کو ریٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں سے ریٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ میرا کام تھا. تو آپ کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف ارادے میں مکمل داخل ہونا ہے. جب آپ ارادے میں مکمل داخل ہو جائیں گے تو پھر آپ نے اس ارادے کو انیکٹ کرنا ہے، اور جب آپ اس کو انیکٹ کریں گے تو وہ پروسیس ہے. پروسیس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ میرے رب کو کوئی پرابلم ہوگی، کیونکہ دس از ہاؤ ہی ہیز میڈ ایوری تھنگ. کہ دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، پھر دوسرا دن ہوتا ہے. اگر ہم بلڈنگ بھی بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کی بنیادیں ایک ٹائم لیتی ہیں، پھر دیواریں ٹائم لیتی ہیں، پھر بن جاتا ہے، پھر فنشنگ، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے ہیں، تو تب جا کے ایک گھر مکمل ہوتا ہے. تو ایک انسان کی ایک مکمل صورت کے اندر یا ریکوائرڈ فارم کے اندر اس کا اپنے آپ کو قائم کر لینا، یہ یقیناً کوئی 2 دن میں پاسبل نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز تو دیکھیں میرے اور آپ کے اختیار کے اندر ہے، اور وہ بڑی آسان ہے. کیا ہم رائٹ ناؤ
یہ ارادہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر سے جھوٹ کو، دو نمبری کو، فراڈ کو، سیلفشنس کو، انوی کو جو ہمیں دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، جیلسی کو، دھوکہ دہی کو، کم تولنے اور 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 سرٹن چیزوں کے اندر جو ہم ڈنڈی مارتے ہیں، اس کے اندر ہم کیا یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آج میں نہیں کروں گا؟ اور اگر ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم داخل ہو رہے ہیں، بلکہ ہو گئے ہیں، باقی پروسیس کا حصہ ہے، آپ ایک اڈاپٹ کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم نہیں ہونا چاہتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بیچ کی منی، یہی ہمیں کسی جگہ پہ سوٹ کر رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ جی ہم کوئی بات نہیں، 15 منٹ کے بعد پھر ہم واپس، کیونکہ ہمارا وہ ارادہ مستحکم ارادہ ہی نہیں تھا، نیت ہی نہیں تھی اس کے اندر، وہ تو ایک بات سنی اور کہا چلو یار ہاں۔ تو یہ وہ لوگ جو کہ صرف بات سن کے ان کا ارادہ نہیں ہے، وہ ان کی نیت نہیں ہے، لیکن ایک وم کے اندر، ایک سچویشن کے دباؤ کے تحت یا سچویشن کی ریکوائرمنٹ کے تحت ایک چیز کو پلیچ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ داخل نہیں ہو رہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہماری پیدائش کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے بجائے سوچ رہے ہیں کہ میری پیدائش کائنات سے کوئی علیحدہ چیز ہو گئی ہے، اور کائنات کے سارے نظام کو اگنور کر کے مجھے اپنے آپ کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور اپنی بڑھوتری کے لیے اور اپنی دنیا کے اندر آسائش کے حوالے سے، خوشیوں کے حوالے سے، سو کالڈ خوشیاں کبھی بھی کسی کو میں نے پیسوں سے یا کسی چیز سے ملتے ہوئے نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی، وقتی ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی جو آپ کے اندر آ جائے اور ٹھہر جائے، وہ اطمینان جو آپ کے اندر آ جائے اور ٹھہر جائے، وہ اگر پیسے سے مل سکتا ہے تو تبھی مل سکتا ہے کہ جب آپ دوسری سائڈ کو بھی پورا کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو اصل ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ بھی آپ پوری کر رہے ہوں، اور وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک تو میں جو رسی ہے اللہ کی اس کو مضبوطی سے تھاموں، اور اس کو اپنے اوپر، اپنے دل کے اوپر، اپنے دماغ کے اوپر، اپنے جذبوں کے اوپر، ہماری چاہتوں کے اوپر ان کو فوقیت دوں۔ دل کرے گا، دل میرا بھی آج بھی، کل بھی، جس دن بھی آپ پوچھیں گے، بہت ساری دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے کر لیا جائے، ایسے کر لیا جائے، یار وہ کیوں چھوڑ دیا، یار ایسے کر لیتے، یار اس میں بہت فائدہ ہو سکتا تھا، اس میں بڑا مزہ آنا تھا، یہ ساری چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ختم ہوگی۔ یہ ہمارے اندر یہ وسوسے، یہ ڈاؤٹ، یہ ہمارے اندر آئے گا، لیکن جب آپ کسی سائڈ کے اوپر مکمل طور پہ داخل ہو گئے ہوں گے تو یقین کریں کہ آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ جیسے ایک روٹین کی چیز ہو رہی ہے، اینڈ یو وڈ سمپلی اگنور آل دوز تھاٹس اینڈ آل دوز بیڈ فیلنگس۔ تو میرا خیال ہے کہ اچھا ماشاء اللہ آپ ہاں جی آپ کو ہاں اس جی کا ماشاء جواب اللہ میرا خیال کافی حد تک مل گیا۔ نہیں وہ میں اس پہ آنے لگا تھا، ماشاء اللہ آپ نے کافی تھرو جواب دیے، لیکن آئی تھنک جو پہلا اینڈ تھا میرے کوشچن پہ شاید اس پہ زیادہ فوکس چلا گیا، جو دوسرا اینڈ تھا اس پہ اتنا فوکس نہیں آیا۔ وہ جو دوسرا اینڈ تھا کہ جو ایک اپیرنٹلی ایک سیلفش آدمی لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک دم سے ہی کہہ لیں کہ لگتا ہے کہ اپیرنٹلی ریولیوشنری چینج آ گیا، اینڈ ہی از ریڈی ٹو سیکریفائز for others, and he's even ready to sacrifice himself in some cases. So what happens there? اچھا، اس میں میرا خیال ہے کہ دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ چونکہ میں اس چیز کا بلیور ہوں کہ یہ جو کائنڈنس والی تھیری ہے یہ پچھلی تھیری کے مقابلے میں زیادہ اٹریکٹیو بھی ہے اور زیادہ ٹھیک بھی ہے۔ تو ایک آپ کے اندر بلٹ ان پروویژن، جس کی میں نے شروع میں بھی بات کی، ویدر اور ناٹ آپ نے اس کو ڈسکور کر لیا ہے یا اس کو ٹیم کر لیا ہے یا اڈاپٹ کر لیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے اندر موجود ہے۔ تو ایک تو آپ کے اندر بلٹ ان کیپیسٹی ہے ٹو ہیلپ اینڈ ٹو ٹیک کیئر آف ادرز آلسو، ناٹ یور سیلف اونلی۔ Right. اچھا، جو دوسری چیز ہے وہ جو سڈن چینج ہے، وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو اس میں پھر وہ کیٹیگری آ جائے گی کہ جو پریپیئر ہو رہے تھے لوگ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، لیکن ایک اسپیشل موومنٹ میں، ایک اسپیشل سچویشن کے اندر دے سڈنلی ریئیکٹڈ ان اے وے
کہ جس کو آپ نے بڑا ایک سیلف لیس ایکٹ قرار دے دیا. اور وہ اگر آپ دیکھیں گے تو میرے اور آپ کی زندگی میں آنے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کو بھی جس مومنٹ کے اندر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا اس مومنٹ کو اس چیز سے ایٹریبیوٹ اس وقت ضرور کیا جا سکتا تھا جب وہ ہوئی تھی کہ یار یہ تو بڑی سڈن چینج آ گئی ہے یار, واٹ ہیز ہیپنڈ. تو یہ دو چیزیں ہیں, اور یہ دونوں ہی چیزیں میرا خیال ہے کہ بہت عام ہیں, اور آپ کے اور میرے ارد گرد بہت سارے ایسے آپ کو واقعات ملیں گے. لیکن جو چیز عام نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک جو میچورٹی کا ایک, جس طرح آپ دیکھیں کہ نارملی جتنے بھی لوگ 50-60 سال کے ہوتے ہیں نا, میری ایج سے آگے جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں, چلیں 50 والے بھی کچھ میری طرح تھوڑے فٹ ہوتے ہیں تو, لیکن 50 کے بعد آپ جنرلی اسپیکنگ سارے ہی لوگ عمومی طور پہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاؤ اباؤٹ یو سی سچویشن کہ جہاں پہ میں مر جاؤں گا تو میرا آگے کیا بنے گا. اور آپ ایک ٹینڈنسی آپ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ویسے تو وہ ایک مڈ ایج کرائسس کا ایک پورے کا پورا ایک تھیری ہے, اور ایک سائیکالوجی کی ایک پوری کی پوری برانچ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو 35 سال تقریباً 30-35 سال سے یہ کرائسس اسٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر آف کورس یہ 40-50 تک جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ تو ایک ہر آدمی کے ساتھ ہی ہوگی تقریباً, آدمی سے مراد میرا عورت یا مرد دونوں. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 30 سال کی عمر میں مر جانا تھا, یا 20 سال کی عمر میں مر جانا تھا, یا 15 سال یا 10 سال کی عمر میں مر جانا تھا, تو ہاؤ ارلی آپ کسی بھی اصل مقصد کو کتنا ارلی آپ سمجھ لیتے ہیں. میری ایج کے اندر جا کے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت نیکوکار ہو جاتے ہیں اور بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی ایج کے اندر کتنے لوگ ہیں, یہ ہے سوال. اور جو سننے والے ہیں ان میں جو ینگسٹرز ہیں اور چھوٹی عمر کے بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کے بارے میں ان سے یہ سوال ہے کہ ہاؤ اباؤٹ یو, آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کیا, کیونکہ یہ بڑا ایک رینڈم ایک سچویشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی عمر کے ایک ینگسٹر کو ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ جو اللہ پاک جس رسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس نے نہ صرف اس کو تھام لیا ہوتا ہے بلکہ ان پریکٹیکل سینس. کیونکہ دیکھیں مذہب جو ہے وہ مختلف کینوٹیشنز کے اندر ہم تک پہنچا ہے اور پہنچتا ہے. اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلا قدم ہوگا وہ یقیناً پریکٹیکلٹی ہوگی. پہلا قدم یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میں کسی بھی حوالے سے چیزوں کو آرٹیفیشلی چینج کر دیتا ہوں یا سپرفیشلی چینج کر دیتا ہوں, اور اس سے شاید وہ ویسے آج کل کی جو دنیا ہے اس کے اندر ہم یہ کہتے بھی ہیں بعض دفعہ, اور شاید بعض چیزوں کے اندر چل بھی جاتا ہے کہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. لیکن جو ایمان کے مجھے لگتا ہے کہ ایمان کے جو درجے ہیں اور ایمان کے اندر جو آپ قدم رکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ جتنا فیصلہ مضبوط کریں گے, جتنا یکلخت کریں گے, اتنا آپ کے لیے اچھائی ہے. کیونکہ یو ول بی اے سیٹلڈ پرسن. آپ کو کبھی بھی یہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو قدم بقدم چل کے تھوڑا سا آتے ہیں پھر پیچھے ایک قدم آگے آئے, 2 قدم پیچھے ہٹ گئے, پھر 2 قدم آگے گئے, 6 قدم پیچھے چلے گئے. یہ ہمارے ساتھ نارملی ہوتا اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے ڈیسیژن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا ہوتا, ریزالو اس طرح سے نہیں ہوتا, اور کمٹمنٹ آٹومیٹکلی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی تھی. تو جو چیلنج ہے میرے لیے, آپ کے لیے, اور میرے لیے کم, آپ لوگوں کے لیے اور ینگسٹرز کے لیے زیادہ چیلنج یہ ہے کہ کتنا ارلی. کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے, نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میرا بیٹا اتنی عمر کا ہوگا تو مرے گا. دل تو میرا یہی چاہتا ہے کہ میں بھی بہت بڑی عمر پالوں, وہ بھی بہت بڑی عمر پالے, لیکن دل چاہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. Nobody knows کہ کس کے پاس کتنا ٹائم ہے, آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے, میرے پاس کتنا ٹائم ہے, یا ایون جو بچے ابھی بالکل ماں کے پیٹ کے اندر ہیں یا جھولوں کے اندر ہیں ان کے پاس کتنا ٹائم ہے. تو جو ٹائم ہے اگر اسی ٹائم کو ہم غنیمت سمجھ کے دین اینڈ دیئر ڈیسیژن کر لیں, عمل آہستہ آہستہ کرتے رہیں,
عمل کے اندر کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کہ آپ ایک دن کے اندر آپ کر بھی نہیں پائیں گے اگر آپ چاہیں گے بھی. آپ سمجھتے رہیے گا پیچھے. آپ اگر یہ آپ کو لگتا ہے یار میں تو دین کو سمجھتا ہی نہیں ہے, میں تو قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ پاک میرے سے چاہتا کیا ہے, تو آپ کم از کم ایک چیز کو سمجھ لیں, کیا آپ کا باپ سمجھتا ہے. آپ اپنے والدین یا اپنے بڑوں سے سرٹن لیسنز دوسرے ادروائز نہیں لیتے, اپنے ٹیچر سے آپ سیکھتے نہیں ہیں. وہ جب آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹے آپ نے یہ والا کام نہیں کرنا کیونکہ اس کا رزلٹ یہ ہوگا, تو آپ بہت ساری چیزوں کے اندر ان کے تجربے سے نہیں سیکھ لیتے. تو آپ کو اگر لگے کہ آپ کا باپ, آپ کی صورت میں آپ کا باپ, اور جو دوسرے سننے والے ہیں ان کا بھی میرے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ ہے, اور اگر کوئی بھی رشتہ نہ ہوا تو تب بھی میں ان کا ایک اسلام کی وجہ سے بھی بھائی ہوں, یا اس پاکستان کی وجہ سے میرا ان کے ساتھ بحیثیت پاکستانی ایک تعلق ہے. تو وہ یہ ریفرنس لے سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ موقع آج مل رہا ہے تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم داخل ہو جاتے ہیں, بعد میں ریسرچ کر لیں گے. کبھی کسی بندے نے اگر کوئی چیز غلط معنوں میں اڈاپٹ کر لی ہوگی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ اس کی ریسرچ کریں گے اور یہ پروو ہو جائے گا کہ آپ نے کوئی غلط ڈیسیژن لیا تھا, تو آپ کو کون روک سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ یہ ڈیسیژن لیں, آپ اپنے آپ کو اچھائی کے دائرے کے اندر داخل کر لیں, مکمل طور پہ داخل کر لیں, اس کی نیت کر لیں اور ساری زندگی لگائیں. اپنی جلدی نہ کریں, پوری زندگی لگائیں ایکسپلور کرنے کے لیے. آپ کبھی بھی اگر آپ نے نیک نیتی سے صحیح فیصلہ کیا تھا, آپ کبھی بھی اس دائرے میں سے نکلنے کا سوچیں گے بھی نہیں, کیونکہ the more you will study, the more you will understand. اور ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا کے اندر مار کھائی ہے, جنہوں نے دنیا کے اندر اونچا دیکھا ہے, نیچا دیکھا ہے, ذلت دیکھی ہے, عزت دیکھی ہے, جن لوگوں نے ایک لائف کا جو بیلنس ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے یا اپنے عمل سے کہیں نہ کہیں اچیو کرنے کی کوشش کی ہے, وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ there is no escape from that. ایمان کے رستے کے اوپر جو آپ مضبوطی سے قدم رکھ دیں گے وہ ہمیشہ فردر مضبوطی کی طرف آپ کو لے کے جائے گا, اور with the passage of time آپ دنیا اور آخرت کا جو امتحان ہے اس کے اندر پاس ہو جائیں گے. اور دنیا کے اندر سے ہر وہ آدمی ایک سوالیہ نشان لے کے جائے گا. ویسے تو شاید سوالیہ نشان ہم سارے لوگوں کے ساتھ ویسے بھی جائے, لیکن ایک بہت ہی اپیرنٹ اور سگنیفیکنٹ سوالیہ نشان ہم لے کے چلے جائیں گے. اگر مرتے وقت بھی سچویشن یہ ہوئی کہ ہم نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے, ہم کہیں بیچ میں کھڑے تھے اور کبھی آگے دیکھ رہے تھے کبھی پیچھے دیکھ رہے تھے. تو ود دیٹ میں آپ کا بہت شکریہ, سننے والوں کا بہت شکریہ, اور امید ہے کہ آپ لوگ, کیونکہ مجھے تو جب بھی آپ انوائٹ کریں گے, جب بھی اگنائٹ کریں گے, میں آپ کو پتہ ہے, آپ کو میری اولاد ہونے کی حیثیت سے پتہ ہے, اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو میرے کریکٹر سے پتہ ہے کہ میں کھڑا ہونے والا آدمی ہوں. اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, میرے شہر کے لوگوں کے لیے میرے دل کے اندر ایک درد ہے, تکلیف ہے. آپ اس کو امپتھی کہنا چاہتے ہیں, اس کو بالکل امپتھی کہیں. میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں, جب اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو ان کے بارے میں بھی سوچتا ہوں, آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوں. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ٹو اینی ویئر, چاہے وہ جنت بھی ہے, آپ لوگوں کے بغیر وہاں جانا میرا مقصد قطعاً بھی نہیں, کیونکہ یہ بڑا پھر سیلفش ایکٹ ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا اور آپ کا سب کا فرض ہے کہ ہم یہ تہیہ کریں کہ اس دنیا کے اندر بھی عزت کو, مرتبے کو, جتنی بھی خوشیاں ہیں جائز جو ہیں ان کو ہم مل کے حاصل کریں گے, مل کے انجوائے کریں گے, اور اسی طرح اکٹھے جو ہے آخرت کے سفر کے اوپر روانہ ہو جائیں گے, اور وہاں پہ ایک دائمی زندگی کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا ایکٹ ہوگا اس کو یاد بھی کریں گے اور اس کے اوپر وہاں خوشیاں منائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.